अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वहाज सुल्तान के ऑफिस में फूल और गिफ्ट तुमने ही भेजे थे। अनाबिया के अचानक सवाल पर वो बौखलाई। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो तुम उस पर भी यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं सच ही बोलती हूँ कि हाँ, वो फूल मैंने भेजे थे। अपने क्यूटेक्स लगे हुए नेल्स को देखते हुए वो डीट पंट से बोले थे, तुमने ये हरकत क्यों की? जानते भी हो तुम कितनी घटिया हरकत कर चुकी हो। अन्नाबिया को उसकी दलेरी पर शदीद ही तैश आया। तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि वो मुझे ही पसंद करता था। तुम्हारे नाम के भेजे गए फूलों की उसने कितनी बेकदरी की है। सनम के चेहरे पर शर्मिंदगी का शोभा भी ना था, यानी कि वो सब जानती थी। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे यकीन दिलाओ? अन्नाबिया का दिल चाह कि वो सामने खड़ी लड़की का सर फाड़ दे, जिसकी हरकतों की वजह से वो कल बेताशा शर्मिंदा हुई थी। तुमने नहीं कहा था, लेकिन तुम्हारा चेहरा उस दिन चीख चीख कर कह रहा था कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है। आज के दिन मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकलवा दूंगी। सीरियसली? तुम मुझे निकलवाओगे? इतजाया मुस्कुराहट उसने अनाबिया को देखा। ना तुम मुझे निकलवा सकती हो और न मैं तुम्हें निकलवा सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों की फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग तो जरूर है। तो क्या ही अच्छा हुआ है कि हम हल्की सी दुश्मनी को पक्की दोस्ती में बदल दें। तुम मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगी थी। मैं उस दिन में तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन तुम वहां से चले गए। सनम ने आज फिर मसलत से काम लिया था। अनाबिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। सनम की आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं आता कि वो उसका हाथ थामेगी। आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। मैं अपनी मोहब्बत खुद जीतना चाहती हूँ, अनाबिया ने तनबीह की थी और सनम ने खुशी से सर नफी में हिलाया था। अनाबिया इस लड़की की फितरत को समझ चुकी थी। उसे दुश्मनी निभाकर वो अपना शदीद नुकसान कर सकती थी। तभी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उससे उसका फायदे का सौदा किया था। जहन चौधरी, ये तमाशा कब तक चलेगा? कौन सा तमाशा? क्या कहना चाहती हैं? वही जो तुम रोज कर रही हो। हफ्ते भर से ये वो तमाशा देखे थे। आधी रात को वो घर वापस आता था और सुबह ही निकल जाता था। कल की पंचायत में भी तुम शामिल नहीं थे। आहर तुम क्या करना चाहती हो? आप बेहतर जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्यों कर रहा हूँ। वो न जाने क्यों नजर चुरा गए। मैं ऊपर आराम कर रहा हूँ, एक कप कॉफी का भिजवा दे अम्मा। कुछ देर में मुझे दोबारा निकलना है। सदीका बेगम को कॉफी का कहे वो ऊपर की जाना पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगे, महदूम चौधरी धारे। मैं जाऊंगा बाबा, आप मुझे रोक नहीं सकते। जैनपुर एतमादी से कहा था, क्यों एक लड़की की हद तक पागल हो रही हो? अब उस घटिया लड़की की तलाश खत्म कर दो। गांव वाले भी उसकी बद किरदारी का एतराफ कर चुके हैं। फिर तुम क्यों इस लड़की के लिए खुद को हवार कर रहे हो? अपनी सरदारी पर ध्यान दो। एक कमी कमीन बद किरदार लड़की के लिए अपना कीमती वक्त क्यों जाया कर रहे हो? महदूम चौधरी ने उसे समझाना चाहा था। वो कोई आम लड़की नहीं है बाबा। जैन चौधरी का नाम उसके साथ जुड़ा है। अगर किसी ने उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बकवास की तो उसकी जुबान में हलक से खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींचोगे? वो तंजिया मुस्कुराए। हर उस शख्स की जो जैन चौधरी की बीवी के बारे में बकवास करेगा। तो फिर काटो जुबान। गाँव में खून बहाओ नदियों गाँव में बहाओ खून की नदियां। अपनी दहशत कायम करो। मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम अपनी सरदारी का रौब दिखाओ, ताकि जो लोग मेरे मुंह को आने लगे है ना, वो दोबारा कदमों में बैठ जाए। महदूम चौधरी मूंछों को ताव दिए सफाकिया से बोले, क्या आपको रहम नहीं आता बाबा? वो भी आपकी तरह इंसान है। आपको भी इसी मिट्टी से बनाया गया है जिस मिट्टी का उन सबका वजूद है। लहू का रंग आपका भी सुर है, उनका भी खून सुर है। फिर ये कैसी बढ़तरी? जैन ने तासु से बाप को देखा था, जो पूरे क्रॉफर्ड से कौच पर बर्जमान हो चुके थे। जात की बढ़ती, वो कमी कमी नीच लोग, और मैं महदूम चौधरी जिसने हमेशा सोने का नवाला खाया। वह मगरूरियत से बोलकर जैन को तासम में धकेल के थे। ये बढ़तरी भी उस दुनिया तक है। खैर, आपसे कुछ भी कहना फजूल ही है, लेकिन एक बात याद रखिए, जो लड़की मेरे निकाह में है वो पहले कैसी थी, किसकी थी, मैं नहीं जानता, लेकिन वो अब मेरी बीवी है, जिसे मैंने सारी दुनिया के सामने अपनाया। वो जहां भी जाए बीवी तो मेरी ही होगी, और मैं बहुत जल्द से ढूंढकर इस हवेली में उसके पूरे हक के साथ वापस लाऊंगा। जैन का बुलंद व मजबूत लहजा महदूम चौधरी को अनजाने अंदेशे का एहसास ला रहे थे। कहीं वो तुम्हें मिल तो नहीं गई और तुम हम सब के साथ गेम खेल रहे हो? अगर ऐसा है तो जैन, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। अभी तुमने मेरी नरमी देखी है। मुझे धोखा देकर इस गांव की तबाही को आवाज ना दो। उसके जुल्म सितम दरिंदगी व बर्बरियत की दुनिया गवाह थी, जिन्होंने गरीबों को हमेशा अपने जूते तले मसला था। आपके जुल्म सितम को
آپ کے ظلم و ستم کو گاؤں والوں نے بہت ہی برداشت کیا. اب یہاں پر کوئی آپ کے حکم کا غلام نہیں رہا. اب یہاں پر میرا یعنی کہ زین چودھری کا نام گونجتا ہے، جس کی انصاف پسندی کو یہاں کے لوگ باخوبی مانتے ہیں. دیکھتے ہیں زین چودھری، وہ بے گوری لڑکی میری گولی کی طاق میں ہے. جس دن وہ مجھے مل گئی اس کی لاش ہی تمہارے ہاتھ لگے گی. مہدوم چودھری واضح دھمکی دیتے وہاں سے باہر نکل گئے تھے. اس نے صدیقہ بیگم کو دیکھا جو نظر چرائے ہوئے اندر بڑھے. اسے افسوس ہوا تھا کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان ہی پہنچایا تھا. بلیک فراک میں ملبوس وہ اداس شام کا حصہ معلوم ہوئے تھے. گوری رنگت میں گلی ہوئی گلابیاں بھی جیسے اداس ہی تھے. وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اتنے سال بعد باسط کا سامنے آنا اسے کسی انعام سے کم نہیں لگا تھا. اسے لگا جیسے یہاں رکنے کا جواز مل گیا، لیکن وہ تو پتھر دل اجنبی شخص بن کر ملا تھا. کبھی جو ظرفی شاہ کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنے والا آج ایک صحت کی بڑا بھائی بنا اسے نظر انداز کر چکا تھا. اس کی نظر نیچے پورچ کی جانب گئے تھے. 3 سیاہ گاڑیاں پورچ میں رکی تھی. 2 گاڑیوں میں سے گارڈز نکلے تھے، جبکہ ایک گاڑی سے باسط اور ایک پینٹ کوٹ میں ملبوس ہو سا مرد باہر آیا تھا. نوفل کی نظر اوپر گئی. وہ دوسری منزل پر ہی موجود تھی. اس شخص نے آنکھوں پر سیاہ گاگلز چڑھائے ہوئے تھے، لیکن اس شخص کے چہرے پر پھیلی ہوئی کرہتگی نے ظرفی شاہ کو سہمایا. وہ جڑ سے پیچھے. باسط، اسے کہنا کہ اندر ہی رہے، دوبارہ وہ کسی کی نظر میں نہیں آنی چاہیے. تم جانتے ہو ہمارے دشمن بعض اوقات ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں. نوفل نے حکمی انداز میں کہا تھا اور کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا اندر بڑھ گیا. نوفل کی بات بالکل درست تھی. وہ یہاں پر پوری حفاظت سے لائی گئی تھی. اگر کسی کو بھی بھنک پڑ جاتی تو شاید وہ مصیبت میں پھنس سکتے تھے. باسط سیدھا اوپر کی جانب کیا تھا تاکہ اسے سمجھا سکے. ظرفی شاہ بھی طویل راہداری عبور کے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن سامنے باسط کو دیکھ کر ٹھہری. آج کے بعد تم بلا وجہ مجھے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر نہ آؤ. اس کی آواز میں ایک تنبیہ تھی. میں یہاں نہیں رہنا چاہتی کیونکہ یہاں میں کسی کو نہیں جانتی. میں واپس گاؤں جانا چاہتی ہوں. ظرفی شاہ نے باسط کے تنے ہوئے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تھا. وہ چاہتی تھی کہ باسط کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا. تم فی الحال یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی. جب تمہیں یہاں سے بیچنا ہوگا تمہیں بیچ دیا جائے گا. باسط نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا. میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی. اگر مجھے جہاں پر رہنا ہے تو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی. میں یہاں رہنے کا کرایہ ادا کروں گی. ظرفی شاہ اس کے مڑنے کے باعث تیز آواز میں بولے. باسط مٹھیاں بیچے مڑا، جبکہ زری مسکرائے تھی. کیسے ادا کرو گی کرایہ؟ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ پیسے نہیں ہیں، لیکن میں کام کروں گی. وہ بوکھلائی. اور کیا کام کرو گی؟ باسط نے گویا جتایا ہو. صفائی کرنا، برتن دھونا، کھانا بنانا. یہاں رہ کر میں یہی کر سکتی ہوں. تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے. باسط نے فوری طور پر کہا تھا، جبکہ ظرفی شاہ مسکرائی تھی. آپ کو کیسے پتا کہ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے؟ آپ تو کون تھا میرے باسط بھائی ہیں. چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ اور خبردار جو زیادہ کسی سے بات چیت کی. باسط دانے کے انداز میں بولے اور زری کو سہما گیا تھا. پال میں اس کی آنکھیں بھیگی تھی. وہ باسط کو دیتی ہوئی اندر بھاگی، جبکہ باسط کو اپنے تلخ لہجے پر افسوس ہوا تھا. یہ سب ساز و سامان، یہ سب کیا ہے امی؟ تعبیر لاؤنج میں موجود ڈھیروں سامان کو دیکھتے ہوئے حیران ہوئی تھی، جو دیکھنے میں ہی بیش قیمت لگ رہا تھا. یہ سلمان نے بجوایا. نجمہ بیگم کے لفاف پر وہ مٹھیاں بیچ کر آئی گئے تھے. وہ ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئے اور پھر سے نکاکی پڑ گئی ہے انہیں. چاہ کا بھی وہ اپنے تیش پر قابو نہیں رکھ پائے تھے. یہ اس نے اپنے حوالے سے نہیں بھیجا، بلکہ تمہارا رشتہ اسی کے تواسط سے آیا ہے. وہ تمہارے بابا ہاں کاٹ چکے ہیں. نجمہ بیگم نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا. بیٹی کے چہرے پر وہ تکلیف نہیں دے سکتے تھے. رشتہ میرا؟ لیکن کب اور کیسے؟ تعبیر کو لگا آج جھٹکے کا دن ہے. کچھ دن پہلے ہی طے ہوئے ہیں سب معاملات، اور سلمان سمینہ کو بھی واپس لے آیا. نجمہ کے چہرے پر آج کچھ اطمینان تھا. مگر امی یہ سب ٹھیک نہیں ہے. کم سے کم وحاج بھائی کو تو بتا دیں. اپنی زبان بند کرو لڑکی. اگر تم نے وحاج سلطان کچھ بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور اس بار اگر تم نے ذرا بھی انکار کرنے کی سوچا تو میں نہ تو تمہاری ماں کو کچھ کہوں گا اور نہ ہی تمہیں، بلکہ میں اپنی جان لے لوں گا. تم دونوں بہن بھائی کی وجہ سے میں بہت ہی ذلت دے چکا ہوں. اب میں مزید کچھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہتا. کمال ملک کے لفاف پر کا سانس رکھا. نہیں ابو، آپ خود کو کچھ نہیں کریں گے. میں انکار نہیں کروں گی. وہ تڑپی تو گئی تھی. کمال ملک کی خاطر تو وہ اپنی جان بھی دے دیتی تو اسے افسوس نہ ہوتا. تو پھر نکاح کے بعد حامی بھر دینا اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو. کمال ملک اس خوف کا بام کہے تھے. ابو، میں انکار نہیں کروں گی، پر آپ ایک بار مجھے معاف کر دیں. ایک بار اپنی بیٹی کی بات سن لیں. وہ باپ سے بات کرنے کے لیے ترستی تھی. کبھی جو باپ کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، آج وہ باپ اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا. تم یہاں سے ایک بار نکاح کر کے رخصت ہو جاؤ گی، میں اسی دن تمہیں معاف کر دوں گا. اس سے پہلے میرے پاس تمہارے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے.
اس کے لہجے میں نرمی کا شوربہ تک نہ تھا۔ تابعین نے زخمی ہوتی نگاہوں سے باپ کو دیکھا، جن کے چہرے پر اس وقت کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے ابو، لیکن جس دن سچائی سامنے آئی آپ کو تعبیر کہیں نہیں ملے گی۔ وہ آج پہلی بار چند لفظوں سے زیادہ باپ کے سامنے بولے تھے۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ کوئی بھی رکاوٹ ہو یا وحاج تمہیں روکے تم انکار نہیں کرو گی اور نہ ہی اس شخص کو اپنے داغدار ماضی کے بارے میں بتاؤ گے۔ کمال من نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ تابعی نے بیگی آنکھوں سے باپ کو دیتے ہوئے فوراً ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی رضا میں سر جھکا دوں گی، لیکن ایک بار میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ وہ بہتے ہوئے آنسو کے سنگ حسرت زدہ تھی۔ کمال مل نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھا اور کچھ پل بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تابعی کو لگا کہ برسوں سے جھلستی ہوئی وہ آج ٹھنڈی چھاؤں میں آ پہنچی ہے۔ آنکھیں بند کیے ہوئے وہ تا دیر باپ کے لمس کو محسوس کرتی رہے تھے۔ ایک گاڑی کو چیک کرو، کوئی منسٹر کا بیٹا بھی ہو تو جانے مت دینا۔ وحاج کے حکم پر انسپیکٹر عادل نے سر ہلایا تھا۔ وہ آئی جی صاحب سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اطلاع کے مطابق یہاں پر 2 ٹرک گزرنے والے تھے جو رانا شاکر کے تھے، جن میں پھلوں کے آڑ میں ہتھیار چھپے ہوئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے قریب آ کر کھڑا ہوا جو اس نے قریبی جاڑیوں کے قریب کھڑی کی تھی۔ آئی جی صاحب سے کال پر بات کر کے وہ میسج چیک کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزر رہی تھی جب قریبی جاڑیوں میں اسے ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بنا چونکے ہوئے اس آواز کو محسوس کیا۔ بظاہر وہ موبائل میں مگن رہا تھا، لیکن توجہ ساری ان جاڑیوں پر تھی۔ کچھ دیر بعد پھر ہلچل ہوئی تو اس کی چھٹی حص نے غلط ہونے کا اشارہ دیا۔ وہ دبے قدموں سے گاڑی کی اوٹ میں ہوئے ان جاڑیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ جاڑیوں کے قریب تھا جب ایک نسوانی وجود سیدھا کھڑا ہوا۔ وحاج نے پلک جھپکتے ہوئے اس وجود کو گرفت میں لیا۔ اس کی پسلی کے قریب اپنی گن رکھے۔ حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ مقابل کا باروب دہشت بڑا ہوا لہجہ سن کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ کون ہو تم؟ وحاج نے کام میں سرگوشانہ کہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے چہرہ تپ گیا تھا۔ انابیہ کو لگا تو وہ مار ہی جائے گی۔ حواب اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ وحاج سلطان سے ایسے ٹکرائے گی۔ دل الگ شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کاش کہ اس کے پاس جادو کی چھڑی ہوتی جس سے وہ وحاج سلطان کے سامنے مکمل عیاں ہونے سے پہلے غائب ہو جاتی ہے۔ آج تو اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس آدمی کے ہاتھوں خوب ذلیل ہو گئے۔ اپنے ایڈونچر کے چکر میں وہ وحاج نامی جلاد کے جنگل میں پھنس چکے تھے۔ وحاج کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی ہے، لیکن اپنے پیشے کے لحاظ سے اس کے لیے مجرم برابر ہی تھا۔ جلدی بولو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وحاج گھرایا تھا وہ میں انابیہ فرمان علی۔ وہ زبان دانتوں دبائے ہوئے بولے تھے۔ وحاج نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ زمین بوس ہوئی تھی، ہتھیلیاں ہاردار جاڑیوں پر لگی، جس کے بعد وہ شدید تکلیف سے لب دبا کر آ گئے، جبکہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ لڑکی اسے تیسری مرتبہ یہاں ملے گی۔ اپنی کیفیت پر قابو پائے ہوئے اسے فوراً سے پہلے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ تم اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ چہرے پر بھرپور سنجیدگی، آنکھوں میں شدید تیش لیے وہ انابیہ سے سوال گو ہوا۔ انابیہ کا وجود ٹھنڈا سا پڑ گیا تھا۔ ایک سوچ نے ذہن میں احاطہ کیا تھا کہ وہ شخص کسی کی بھی جان اپنی ان دہتی ہوئی نگاہوں سے لے سکتا ہے، جو نیم اندھیرے میں بھی اسے اپنے چہرے پر واضح محسوس ہو رہے تھے۔ بولو لڑکی، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وحاج بیزار ہوا، لیکن ایک تجسس بھی تھا کہ وہ اتنی رات کو اس خطرناک علاقے میں کیا کر رہی ہے۔ میں یہاں پر اپنی دوست سے ملنے آئی تھی۔ تو میری گاڑی؟ جھوٹ مت بولو۔ وحاج نے جملہ پورا ہونے سے پہلے اس کا جھوٹ پکڑا۔ انابیہ کو اپنے اوپر شدید غصہ آیا تھا۔ کاش کہ وہ آج یہاں پر نہ آتی، نہ اس سڑیل خروس جلاد افیسر سے ٹکراتی۔ کاش وہ آج اپنے دماغی فتوح کو پورا نہ کرتے۔ پر اب کیا پچھتائے خود جب چڑیاں چگ گئی کھیت کے مصادق وہ اس کی گرفت میں منہ سیے کھڑی رہ گئے تھے۔ سر میں سچ کہہ رہی ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وحاج کی گرفت سے نکلنے کے لیے آج اسے 100 جھوٹ بھی بولنے پڑتے تو وہ بولتی، لیکن اس کی یہ ذرا سی قربت اس کی جاں پر بن رہی تھی۔ اور یہاں پر جاڑی میں کون سی گاڑی کا سامان ڈھونڈنے آئی تھی؟ وحاج اس کے ہر جھوٹ کو جٹلائے ہوئے سچ جاننے پر کوشاں تھا۔ اگر 2 منٹ سے پہلے تم نے سچ نہیں بولا تو میں تمہیں سیدھا یہاں سے حوالات بھیجوں گا جہاں اچھے لوگ سچ بولتے ہیں۔ وحاج کی جان نکالتے ہوئے لفظوں پر وہ سفید پڑے تھے۔ نہیں، مجھے پولیس اسٹیشن مت بھیجیے گا۔ تو پھر سچ بولو، وحاج مزید کرہتگی سے بولا تھا۔ سر میں بتاتی ہوں، میری فرینڈ نے چیلنج دیا تھا کہ میں ہائی وے پر جاؤں اور وہاں پر کسی بھی گاڑی کی چابی لے کر آؤں، تو میں وہ چیلنج پورا کرنے یہاں پر آئی تھی۔ یہاں مجھے 2 گاڑیاں نظر آئیں جو شاید آپ کی ہے، اور گاڑی کی لائٹس بھی آن تھی۔ مجھے لگا میرا کام آسان ہوگا، اس لیے میں یہاں چھپ گئی تاکہ موقع دیکھتے ہی چابی لے کر چلے جاؤں اور چیلنج جیت جاؤں گے۔
آنکھیں بند کیے وہ ایک سانس میں بولتے جبکہ وحاج حق دک سا اس لڑکی کی بیوقوفی بڑی ہوئی داستان کو بامشکل ہضم کر پایا۔ سر، اب میں نے پکا جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک آنکھ کھولے ہوئے بولتے۔ وحاج کے چہرے پر سجے ہوئے غضبناک تاثر پر اس نے پٹ سے دونوں آنکھیں کھولی اور ہاتھ جوڑے۔ اب پلیز مجھے پولیس اسٹیشن مت بھیجنا، میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہاں آپ سے سامنا ہو جائے گا، بڑبڑائی، لیکن وحاج کے کانوں نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ دل تو کر رہا ہے کہ ایک زوردار تھپڑ تمہیں لگاؤں تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ اور چہرے پر کرہت کے سجائے ہوئے انابیہ کو دیکھا جس کا رنگ مکمل اڑ چکا تھا۔ کیا تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ وحاج تیز آواز میں بولا۔ بلکہ جان سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے جو ایک لڑکی کے لیے ہر شے سے بڑھ کر قیمتی ہوتی ہے۔ لیکن تم جیسی لڑکی کو اس بات سے کیا سروکار؟ وحاج نے تنزیہ اس کے حلیے کو جانچا جو چست جین اور شرٹ میں ملبوس تھے۔ انابیہ کا چہرہ پل بھر میں اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور میری جیسی لڑکی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ گھڑرائی تھی۔ تمہارے کرتوتوں نے ہی مجھے یہ احساس دلایا کہ میں تمہیں ایسے کہوں، اور تم کیسی لڑکی ہو؟ رات کے اس پہر یہاں پر موجود تمہارا وجود چیخ چیخ کر تمہارا کردار ظاہر کر رہا ہے۔ وحاج نے حساب برابر کیا۔ سر، آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میرے کردار پر بات کریں، وہ پر اعتمادی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولے تھے۔ فی الحال ہر بات پولیس اسٹیشن چل کر ہوگی، قانونی لحاظ سے تم چوری کی نیت سے یہاں پر موجود ہو اور چوری کی سزا سیدھا جیل ہے۔ انابیہ کے ہاتھ کے گویا توتے اڑے تھے۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے وحاج کو دیکھا جس کا چہرہ ابھی سرد و سپار تھا۔ چلو، وحاج نے ہتھکڑی سامنے لہرائی۔ انابیہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گلابی گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ وحاج نے استحضائیہ مسکراہٹ سے جائے اس کے آنسو دیکھے۔ اسے بھی چیلنج سمجھو، وہ طنز کیے بنا نہ رہ پایا۔ آپ کو پتا ہے؟ انابیہ ہچکیاں بڑھتی ہوئی بولی۔ کیا پتا ہے؟ وحاج نے آئیبرو جھکائے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ظالم آفیسر ہیں اور میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ پل بھر میں اس کا سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے وحاج کو دور دھکیلا تھا اور وہاں سے بھاگی تھی، لیکن یہ اس کی ہام خیالی تھی۔ ایک تجربہ کار آفیسر کو چکمہ دینا آسان نہیں تھا۔ وحاج نے فوراً اس کی نازک کلائی پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اونچی نیچی زمین کے باعث وہ لڑکھڑایا اور اسی لڑکھڑاہٹ میں انابیہ اس کے سینے سے الگ گئے۔ ایک پل کے لیے اس کے اعصاب جھنجھاڑ کر رہ گئے تھے۔ وحاج بھی اس افتاب پر سٹپٹایا تھا لیکن اس کی کلائی کو آزاد نہ کیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی کھڑی وہ سانس روک گئی تھی۔ وحاج کا دل آج پہلی بار شدت سے دھڑک کر روانی پڑایا تھا۔ انابیہ کا چہرہ شرم و حفظ سے چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ مس انابیہ فرمان علی، ہر کام اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کسی پیشہ وار مجرم یا پھر کسی تجربہ کار پولیس آفیسر کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے جس سے بچ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے، اور آپ آج پیشے وار تجربہ کار پولیس آفیسر کے ہاتھ چڑھ چکی ہیں۔ وحاج کان میں سرگوشانہ پھنکارا اور اسے جھٹکے سے سامنا کیا۔ مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ میں کسی تجربہ کار پولیس آفیسر کے ہاتھ لا چکی ہوں جس سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ سر پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ وہیں زمین پر ڈال گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا میلو ڈرامہ ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وحاج اس کے رونے پر حیران ہوا۔ تو کیا اب آپ رونے پر بھی فرد جرم عائد کریں گے؟ اب رونا آیا تو کیا میں کیا کروں؟ وہ چڑکا بولی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ چلو اٹھو جلدی اور چلو میرے ساتھ۔ وحاج نے بیزاری سے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سر، مجھے معاف کر دیں، میرے ڈیڈی کی بھی توبہ جو میں ایسا کوئی کام کروں۔ کان پکڑے وہ معصومیت سے بولی۔ وحاج کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ سدا شکر کہ وہاں پر نیم اندھیرا تھا، صرف گاڑی کی لائٹس آن تھی، ورنہ اس کی مسکراہٹ کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے۔ تم پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہتی؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر میں گئی تو ڈیڈی موبائل، کریڈٹ کارڈ، گاڑی کی چابی سب لے لیں گے۔ اور وہ یہ سب کیوں لیں گے؟ وحاج اس کے برابر پنچو کے بل بیٹھا تھا۔ اب بیسلی آپ مجھے پولیس اسٹیشن لے کے جائیں گے، وہاں جا کر آپ میرے فادر کو فون کریں گے کہ آپ کی بیٹی نے قتل جتنا بڑا جرم کر دیا۔ وہ پولیس اسٹیشن آئیں گے اور انہیں سب پتہ چل جائے گا کہ میں اپنی فرینڈ کے گھر گروپ اسٹڈی کے لیے نہیں بلکہ چیلنج پورے کرنے گئی تھی۔ انابیہ نے آدھے الفاظ چبا چبا کر آدھے افسوس سے کیے تھے۔ وحاج کو وہ چھناٹک پاڑ کی لڑکی پل پل اپنی حرکتوں سے بیچکینی بڑی ہوئی حیرانگی سے دو چار کاڑی تھی۔ ڈیٹ سے ڈیٹ مجرم کو وہ پل بھر میں سیدھا کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے آج پہلی مرتبہ ایک لڑکی کی حرکتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ افسوس کرے یا پھر غصہ کرے، اس کی حرکات پر اسے کیا سزا دے، کیونکہ اس کا دماغ مکمل گم چکا تھا۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ وحاج کرتی سے گویا ہوا تھا۔ وہ 20 سال۔ وہ جڑ سے بولے۔ صحیح عمر بتاؤ۔
وحاج کی آواز میں مزید ساتھی نمایاں تھی۔ 21 سال کی ہوں، پکا میں 21 سال کی ہوں، یہ میرا ID کارڈ ہے۔ اسے پاکٹ سے کارڈ نکال کر سامنے کیا تھا۔ وحاج نے وہ کارڈ مٹھی میں قید کر لیا۔ شاباش، کافی سمجھدار ہو۔ کیا مطلب؟ انابیہ حیران ہوئی۔ اپنا موبائل بھی دو۔ وحاج نے جواب دینے کے بجائے موبائل مانگا۔ انابیہ نے حلق طا کر اس کو دیکھا۔ دو؟ وحاج نے ہاتھ سامنے کیا اور انابیہ ہچکیاں لیتی ہوئی موبائل اس کے ہاتھ پر رکھا۔ کھڑی ہو۔ اس دوران وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ انابیہ نے اس کو دیکھا اور ہتھیلی زمین پر جما کر کھڑا ہونا چاہا۔ جب ہاتھ پر کسی چیز کے کاٹنے کا احساس ہوا تھا، وہ درد سے چیخی اور ہاتھ جھٹکا کھڑی ہوئی۔ آپ کیا تماشا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ وحاج اس کے شور پر ڈرا تھا، لیکن اس کا پاگلوں کی طرح ہاتھ جھٹکنے پر سمجھ گیا تھا کہ کوئی چیز اسے کاٹ چکی ہے۔ وہ کارڈ اور موبائل پاکٹ میں ڈالے، اس کی کلائی پکڑے ہوئے اسے جاڑیوں سے نکال کر گاڑی کے پاس لایا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہتھیلی کی پشت پر چپکے ہوئے کیڑے کو دور پھینکا۔ انابیہ مسلسل چیختی ہوئی درد سے دوڑی ہوئی تھی۔ جب بھی وحاج نے ایک ہاتھ سے اس کے لبوں پر رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹا۔ چیخو مت، کوئی زہریلا کیڑا نہیں تھا۔ وہ دانت پیسے ہوئے دبا دبا سا گھرایا۔ اس کے گرم آنسو وحاج کو اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس ہوئے تھے۔ اس نے فوری ہاتھ ہٹایا۔ روشنی میں اب بھیگی ہوئی آنکھیں مکمل واضح تھی۔ وحاج کا دل ایک پل کے لیے پرملال ہوا تھا۔ وہ لاڈو میں پلی ہوئی نازک لڑکی تھی۔ درد برداشت کرنے کی شاید اسے عادت بھی نہ تھی۔ چپ کر جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں پولیس اسٹیشن نہ لے کر جاؤں اور نہ ہی تمہارے ڈیڈی کو کچھ بتاؤں تو تم نے اب بالکل بھی چیخنا یا چلانا نہیں ہے۔ وحاج کے لہجے کی نرمی پر اس کی ڈھارس باندھی تھی۔ انابیہ نے زور و شور سے سر ہلایا تو وحاج نے اس کے زخم والی جگہ پر دباؤ ڈال کر تھوڑا سا خون نکالا۔ انابیہ نے آنکھیں میچے لب کو دانتوں تلے دبا کر سسکی لی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت پر ناخن گاڑے۔ یہ فطری عمل تھا۔ وحاج سمجھ چکا تھا کہ وہ درد کے زیر اثر ہے۔ وحاج نے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھا جو درد برداشت کرتے ہوئے سرخ پڑ چکا تھا۔ آنکھیں میچے ہوئے وہ معصوم سی گڑیا لگی، لیکن صرف چند پال کے لیے اس کی چالاکیاں یاد آئی تو رائے فوراً بدل گئی تھی۔ یہ لو اپنا موبائل اور اپنا ID کارڈ۔ آج کے بعد میری نظر تم پر ہوگی۔ اگر تم ایسی کوئی بھی حرکت کرتی ہوئی نظر آئی تو تمہارے یہ آنسو بھی کسی کام نہیں آئیں گے۔ انابیہ نے ندامت سے چہرہ جھکایا۔ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں کروں گی۔ نم زدہ آواز نہ جانے کیوں دل کو بے قراری کی جانب گامزن کر گئے تھے۔ رونا بند کرو، کیا تم بھول گئی ہو کہ میں نے کیا کہا ہے؟ وحاج کا لہجہ دوبارہ ساتھ ہوا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے اس لیے رو رہی ہوں، میں آپ کی طرح جلاد پولیس آفیسر نہیں ہوں۔ وہ چڑکا بولی، پر وحاج کے چہرے کے تنے تاثرات دیکھ کر اسے اپنی جلد بازی پر شدید افسوس ہوا۔ سوری، پر مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ آئی تھنک تمہارے ماما بابا دونوں ڈاکٹر ہیں، وہ اس کا علاج اچھے سے کریں گے۔ وحاج نے اس کا ہاتھ دیکھا تو کافی سرخ ہو رہا تھا۔ میں گھر جا کر خود میڈیسن لے لوں گی، وہ درد دباتی ہوئی جڑ سے بولتی۔ مبادہ وہ شخص سیدھا ہاسپٹل نہ لے جائے اور اس کا راز فاش نہ کر دے۔ جاؤ، وحاج نے حکم دیا تھا اور نابیہ اس خروش شخص کو دیتی ہوئی مڑی۔ وہ واپس اسی جانب جانے لگی تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ رکو، وحاج نہ چاہ کر بھی اسے پکار چکا تھا۔ نابیہ کے دل کی کلی کھلی تھی، شاید وہ شخص اسے خود گھر چھوڑنے والا ہے۔ گاڑی کہاں کھڑی کی ہے؟ اور کیا تم اکیلی آئے تھے؟ نابیہ نے ایک سمت کی جانب اشارہ دیا تو وحاج لب بیچ میں آ گیا ہے۔ چلو، اس کے ہم قدم ہونے اس نے چلنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے حیرت سے وحاج کو دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ ہی سامنے دیکھ رہا تھا۔ نابیہ کو گویا حفظ کلیم کی دولت مل گئی تھی۔ ایک تحفظ کا احساس ارد گرد پھیل گیا تھا۔ دل خوش فہم ہوا تھا کہ وہ شخص اس کی فکر کرتا ہے۔ اگر فکر کا آغاز ہو گیا تھا تو وہ دن بھی دور نہیں تھا جب اسے نابیہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کے قدموں سے قدم ملاتی ہوئی رب سے اپنا اس ظالم شخص کا اب تک کے لیے مانگے تھے۔ مہدوم چودھری کی باتوں کو سوچتے رہو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اور یہ جو تو سامنے فائز کھلی ہوئی ہے نا، اپنی بے قدری پر روتی رہے گی۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے زین کو دیکھا جو گہرے تذبذب کا شکار تھا۔ تم سب جانتے ہوئے بھی مجھے یہ کہہ رہی ہو؟ وہ میری بیوی ہے، کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ زین نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر اس کے جنم بڑھایا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب تک مجھے بیوی کا احساس کا پتہ نہیں چلے گا میں تیری کیفیت سمجھ نہیں پاؤں گا۔ صفی کے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، اور زین نے اسے تندہی گھوری سے نوازا تھا جس کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ اچھا میری بات سنو، سفیر آگے جھکے ہوئے راہداری سے بولا، کچھ الٹی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زین نے انگشت نمایاں کیے ہوئے تنبیہ کی تھی جبکہ سفیر نے چہبہ پھیلتی ہوئی ناگواری کا بامشکل چھپایا۔ میں نہایتی اسلامی طریقے سے تجھ سے تیری بہن مانگتا ہوں، میری منگیتر کو اب نہایتی ادب و اداب اور سیدھے طریقے سے میری زوجہ بنا دے تو میں تیرا بہت ہی شکر گزار ہو جاؤں گا، کیونکہ اب میرا اکیلے گزارا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اتنا بڑا
گار مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا، کھانے کے لیے مجھے ملازموں کی منت کرنی پڑتی، بیوی ہوتی تو مزے سے اسے حکم دیتا، اپنے ناز نڈے اٹھواتا۔ صفی نے زین کو دیکھے ہوئے ہاتھ جوڑے متنانت سے کہا تھا۔ وہ الگ پاتی کے چہرے پر اپنے لفظوں کے برعکس تاثرات محسوس ہوئے تھے، جسے وہ کم از کم لجاجت پڑے ہوئے تاثرات ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا۔ فی الحال شادی کی اس گھر میں بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت ہمارا کام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ زین نے پل میں اس کی بات ہوا میں اڑائی اور لیپ ٹاپ کا روح اس کی جنم کیا۔ کیوں نہیں ہوگے اور کیسے نہیں ہوگے؟ صفی نے دانت پیسے تھے اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کیا بکواس حرکت ہے! اپنی حرکتوں سے تو مجھے بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ میں تجھے تیرے کام سے ٹانگ مار کر باہر نکال دوں اور اپنی بات سے بھی مکر جاؤں۔ کاش کہ میں تجھے ان سب میں شامل نہ کرتا، کاش۔ زین کی دھمکی پر بھی صفی کو کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ خبردار، تم نے شجیہ کے حوالے سے کوئی بھی الٹا سیدھا سوچنے کی کوشش کی، تیرے دشمنوں سے پہلے میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ گڑایا تھا تو پھر شادی کا خیال بھی اس دماغ سے نکال دیا۔ شجیہ نہیں مانتی، زین نے لاپرواہی سے کہہ کر لیپ ٹاپ دوبارہ اوپن کیا تھا۔ زین، یہ غلط بات ہے۔ تیری کنواری بیزار پھیکی زندگی میں نے اپنی اتنی خوبصورت لڑکی کو رنگ پڑنے کے لیے بیچ دیا۔ تجھے میرا شکر ادا کرنا چاہیے، اس شکر کے بدلے میں مجھے بھی بیوی جیسے انعام سے نوازنا چاہیے۔ تو الٹا میرے ساتھ ہی دغا بازی کر رہا ہے۔ صفی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زین کا منہ توڑ دے، جو تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا باعث بن رہا تھا۔ پہلے کام پھر دام، یہ تو جانتا ہوگا۔ زین نے شانے اچکائے، لیکن میں پہلے دام لوں گا پھر کام کروں گا، ورنہ مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ وہ چیخا کھڑا ہوا تھا اور باہر نکل گیا۔ زین نے اسے نہیں روکا تھا، وہ جانتا تھا کچھ دیر بعد ہی وہ خود تھک کر واپس آ جائے گا۔ صفی مٹھیاں بیچے ہوئے غصے سے سر ہوتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا، لیکن یہ غصہ پل بھر میں جا کتنا بیٹھ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ صحرا اپنے ذاتی چھوٹے سے باغ نما لان میں موجود پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھے۔ صفی کے قدم شجیہ کے جانب بیٹھے۔ ہمیشہ کی طرح رکھی نے صفی خان کو دیکھا اور رنگ اس کا پل میں اڑا تھا۔ وہ جانتی تھی اب صفی کیا اشارہ کرے گا، اس لیے پہلے ہی منظر سے غائب ہونا اچھا تھا۔ صفی اس کی سمجھداری پر فخر سے مسکرایا، رکھی، کل مالی بابا سے یہ فالتو ٹہنیاں کٹوا دینا، یہ بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، اور دوسرا پھر یہ باقی پودوں سے لڑائی کریں گے۔ وہ اپنے پیچھے رکھی کو ہی تصور کرتی ہدایت دینے لگے تھے۔ جی ضرور بی بی جی، آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر ہے۔ وہ قریب جھکے سر کو شانہ بولا تھا۔ مردانہ آواز سن کر وہ جھٹکے سے مڑی، سامنے دیوار بنے ہوئے صفی سے ٹکراتی ہوئی لڑکھڑائے تھے۔ صفی نے فوراً کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ ہاتھ میں پہنی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھی تھی، جبکہ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائے۔ آرام سے جانا، کیوں زمین کا نقصان کروانے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ شرارت سے باز نہ آیا تھا، جبکہ شجیہ نے درد سے سسکی روکی تھی۔ صفی نے اس کے چہرے پر درد بھرے تاثرات دیکھے تو حیران ہوا، لیکن پھر نظر کلائی پر گئی جہاں پر کچھ چوڑیاں ٹوٹی ہوئی بازو میں موجود تھے۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ لب بیچے وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ شجیہ نے کلائی آزاد کروانی چاہی جو کہ گرفت میں لے چکا تھا۔ چھوڑے، میں خود دیکھتی ہوں۔ چوڑی کلائی میں لگی ہے، چوڑی کلائی میں لگی ہے۔ اس نے ارد گرد نگاہ ڈالی، کہیں کوئی اسے صفی کے ساتھ ہی نہ دیکھ لے۔ فکر مت کرو، تمہارے بابا اور چچا گھر پر موجود نہیں ہیں۔ صفی نے اس کی نظر کا مفہوم پل بھر میں سمجھا تھا۔ سفید کلائی پر چھوٹے چھوٹے کانچ چبھے تھے، جس سے خون کی ننھی بوندیں ابھری تھے۔ وہ گھر موجود ہو یا نہ ہو، مجھے اپنی عزت کا بہت خیال ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، لیکن صفی کی گرفت مضبوط تھی۔ صفی کا چہرہ یکخت سرخ ہوا۔ تو کیا میں تمہیں عزت کا سودائی لگتا ہوں؟ اپنے تاج پر وہ قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ کلائی پر گرفت پل بھر میں سہت ہوئی تو شجیہ کے سر پڑتے لبوں سے سسکی نکلی۔ اب میرے محرم نہیں ہیں جو میں پر یقین کرو، نیت بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ شجیہ نے گہرا طنز کیا تھا، لبوں پر کاٹدار مسکراہٹ موجود تھی، درد کی ساری تحلیل لفظوں میں سمٹ گئی تھی۔ صفی نے کلائی چھوڑ کر اسے بازو سے جکڑے قریب کیا تھا۔ شفون کی گہری سبز فراق میں اس کا بڑا بڑا سا وجود صفی کو جو کچھ دیر پہلے اپنی جانب متوجہ کر تھا، لیکن اب وہی وجود نہ جانے کیوں برا لگا تھا۔ لفظوں کا استعمال ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے لفظ ہمارے گلے کا توق بن جاتے ہیں، اور نیتوں کا حال اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جسے عزت کا محافظ سمجھو وہی عزت کا سودائی نکل آئے۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ گنوار سا مرد اتنی گہری بات کرے گا۔ فی الحال آپ یہاں سے جائیں، میں اپنی ذات پر کوئی بھی الزام نہیں چاہتی۔ وہ نظریں چرائے ہوئے بولی تھی، اس کی بولتی ہوئی گہری نظریں شجیہ کو واضح جتا رہی تھی کہ وہ نگاہیں کیا چاہتی ہیں، لیکن جب دل میں راضی نہیں تھا تو زبردستی وہ اپنی ذات کے ساتھ کیوں کرتی ہے۔ صفی نے لابیچس کا صفاق چہرہ دیکھا جو اس وقت اسے صفاق لگ رہا تھا۔ ہر بار وہ اپنے لفظوں سے اس کی خالص محبت کو کچل کر رکھ دیتے تھے۔ تم ایک دن سفیر خان کو ڈھونڈو گی شجیہ، لیکن اس دن سفیر خان تمہاری ذات کا غرور تمہیں واپس کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ شجیہ کا دل لرز رہا تھا۔ بدوا دے رہے ہیں؟
صرف اس لیے کہ میں محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتی۔ شجیہ دل کی حال پر قابو پاوے کار تار انداز میں بولے۔ سفیر طلعت سا مسکرایا۔ وہ غیر سنجیدہ انسان محبت کے معاملے میں بہت ہی سنجیدہ تھا، لیکن شجیہ نے اس کی محبت کو ہمیشہ فالتو ہی سمجھا تھا۔ تمہیں بدوا دینے سے پہلے میں خود کو یہاں پر گولی مار دوں گا۔ سینے پر دل کے مقام پر اس کا ہاتھ رکھے وہ شدت پڑے ہوئے انداز میں بولا۔ ایک پل کے لیے شجیہ کا وجود کانپا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن اس دل کی دھڑکن اسے اپنی ہتھیلی پر واضح محسوس ہوئی تھی، جو شاید شجیہ چودھری کا ہی نام لے رہے تھے۔ سفیر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا ہوا ہاتھ آزاد کر گیا۔ زخموں پر مرہم لگا لینا، کہیں یہ زخم ناسور نہ پہنچے، جیسے تمہارے لفظ ہر مرتبہ میرے دل پر ایک گہرا زخم بڑا ہوا داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے سر پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنی نگاہ کی پیاس بجھا رہا تھا۔ چاہتا تو وہ خود بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن وہ لڑکی شاید اس پر اعتبار نہ کرتی۔ وہ لڑکی سفیر خان کو ایک صفا جادوگرنی لگتی تھی، جس نے اس کی ساری طاقتیں چھین کر راہ بدل لی تھی۔ نکاح کا جوڑا پہنچ چکا تھا۔ دیدہ زیب وہ جوڑا تعبیر کی آنکھوں میں چبھن پیدا کرا تھا۔ زیورات کے کئی باکس وہاں پر موجود تھے، جو اسے لہنگے کے ساتھ ہی پہنے تھے۔ شاید اس کے ہونے والا شوہر اسے پور سجا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے حالی دل حالی روح کا کیا کرتی، جو ایک شخص مرتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ دلہن بنی اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اسے زیادہ خوش قسمت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، جسے اتنا چاہنے والا شخص مل رہا ہے، لیکن عین بارات کے وقت اس کی ساری خوشی، سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ جب اس شخص کی خون آلود لاش حویلی کے سینے میں رکھی گئی اور لاش لانے والا شخص کوئی اور نہیں، نوفل یزدان تھا، جس کا دوست جیسا بھائی اس کے ہاتھوں میں دم توڑ چکا تھا۔ تعبیر کی چیخیں آہیں حویلی کی دولت دیوار ہلا گئی تھی، لیکن کس کے پاس کہنے کے لیے ایک ہمدردی بڑا ہوا بول نہیں تھا۔ سب اس کی ذات کو ہی منحوسیت کا نام دے چکے تھے۔ اس نے جوٹری لے کر خود کو اس لمحے سے آزاد کروانا چاہا۔ مزید وہ اب سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ باپ کی شفقت و محبت اسے اگر یہاں سے رخصت ہو کر اس انجان زندان میں جانے سے حاصل ہو سکتی تھی، تو وہ خوشی خوشی خود کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ اسے نوفل یزدان یاد آیا، جس کی دھمکیاں استحقاق پروا انداز چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے گا، لیکن وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی حویلی کے مکینوں کو اس کی خبر تھی۔ تعبیر کے لیے یہ بھی سکون کا باعث تھا کہ سر سے بلا ٹل گیا۔ دروازے پر ہوئی دستک اس کی توجہ کھینچی تو اس نے آنسو صاف کیے جو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آ جاؤ۔ سلمان ملک کو ویل چیئر پر اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہرہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے روح موڑ گئے تھے۔ گھبراؤ نہیں تعبیر، میں آج تمہیں دھمکانے نہیں بلکہ معافی مانگنے آیا۔ سلمان ملک کا خلاف توقع نرم لہجہ سنتی وہ چونکی، اور اس نے سلمان ملک کو دیکھا جس کی بازو پر پٹی باندھی تھی اور ٹانگ بھی زخمی تھے۔ اس نے سمینہ کو دیکھا جس کا چہرہ مطمئن تھا، جہاں محبت کے رنگ بکھرے تھے۔ سمینہ، تم تھوڑی دیر باہر جاؤ، میں تعبیر سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ وہ سلمان ملک کے کاندھے پر ہاتھ سے دوبارہ ڈالے باہر نکل گئی تھی، اور تعبیر نے اپنا دوپٹہ بے ساتھ درست کیا۔ تعبیر، مجھے معاف کر دو۔ سلمان ملک نے ہاتھ جوڑے تو تعبیر نے شدید حیرت سے سلمان ملک کے چہرے کو دیکھا، جہاں پر ندامت کے آنسو تھے۔ نہیں، آپ معافی نہ مانگے۔ اپنی نرم دلی کے باعث وہ فوراً بولے تھے۔ نہیں، مجھے معافی مانگ لینے دو۔ میں نے سمینہ کی حق تلفی کی، اپنی بیٹی کو در بدر کر دیا، تمہیں اتنا رسوا و ذلیل کیا۔ اس کی آواز کا باری پن تعبیر کو واضح محسوس ہوا تھا۔ سلمان بھائی، آپ سمینہ بابی کو لے آئے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے۔ وہ آپ سے بہت ہی محبت کرتی ہیں، آپ انہیں خوش رکھے، میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ تعبیر لجاجت سے گویا ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے ہونے والے شوہر کا قتل نہیں کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں مجرم ہوں، لیکن اصل مجرم کوئی اور ہے، جس کا تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ میرے ہاتھ پاؤں سب باندھے ہوئے ہیں، اگر میں نے زبان کھولی تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ میں ابھی جینا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں کے لیے، سمینہ کے لیے، اور تمہارے بھاگنے کی افواہ بھی میں نے نہیں پھیلائی تھی، بلکہ اس کے پیچھے بھی کسی اور کا ہاتھ تھا جو تمہیں مکمل برباد کر دینا چاہتا تھا۔ سلمان کے چہرے پر اس وقت ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جبکہ ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ جبکہ طبی کا چہرہ سفید پڑا، وہ تو سلمان ملک اس کے بعد جمال ملک کو ہی اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتے تھے۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں سچ بتا کر تمہارے زخموں کو ایک بار پھر سے ہرا کر دیا، لیکن میں ضمیر پر بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتا۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے پوری بات کیوں نہیں بتا رہے؟ میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، اور تم بھی مجھ سے نہ پوچھو۔ تمہیں بہار کی قسم، یوں سمجھ لو کہ میرے ارد گرد دشمن کا جال بہت ہی سخت ہے، پر میں کیسے یقین کر لوں؟ تعبیر ناسمجھی سے بولی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور تمہیں یقین بھی کرنا ہوگا۔ تم اس نکاح کی حامی چپ چاپ بڑھ لو اور یہاں سے جلد از جلد چلی جاؤ، کیونکہ
وہ شخص تمہاری حفاظت بہت اچھے سے کر سکتا ہے۔ تبھی کو اپنا دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ کون کر سکتا ہے اور کس سے میرا نکاح ہو رہا ہے۔ کم سے کم یہ تو بتا دے۔ تابی کو انجانے وسوسوں نے گرا۔ جس سے بھی ہو رہا ہے وہ شخص صرف تمہارے لیے اب تک زندہ ہے، جو اپنی جان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں چلتا ہوں، دوبارہ التجا کر رہا ہوں، انکار مت کرنا۔ وہ ویل چیئر موڑے ہوئے ایک بار پھر سے فریاد کر گیا تھا۔ تعبیر گھومتے ہوئے دماغ کے ساتھ ہی وہیں پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ مینشن میں اتنی چہل پہل کیوں ہے؟ ظرفی نے مینشن میں ہوتی سجاوٹ کو مندر نظر رکھتے ہوئے پوچھا۔ صبح سے روز اب اس کی پاس آئی ہوئی تھی اور آج ایک ملازمہ نے اسے ناشتہ دیا تھا۔ باس کی شادی ہے، اس لیے سب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ باسط بھائی کی شادی؟ اور انہوں نے بتایا بھی نہیں؟ ظرفی کو افسوس ہوا، کیا وہ اسے اتنا پرایا کر چکا تھا؟ نہیں، میں شادی نہیں کر رہا، باسط اندر آتے ہوئے بولا تھا اور زرنس کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی کی جگہ شادابی پھیل گئی تھی۔ پھر کون کر رہا ہے شادی؟ وہ باسط سے مخاطب ہوئی، جو آج سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس کافی ہوبڑو اور اصلی باسط خان لگ رہا تھا۔ جس دن سے وہ یہاں پر آئی تھی اسے زیادہ تر ہی ٹپ ٹاپ سا دیتی تھے۔ میرے باس کی شادی ہے، کل ان کا نکاح ہے، اپنی ازلی سنجیدگی سے بولا تھا۔ تو کیا میں بھی جاؤں گی؟ زری نے خوشگواری سے پوچھا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی۔ وہ باسط کے دو ٹوک انداز پر دل مسحور کر کے رہ گئے تھے۔ مجھے بھی جانا ہے، اس گھر میں میرا بھی دم گھٹنے لگا ہے، وہ چڑکا بولے۔ باسط کو بے ساتا اپنی گڑیا پر ترس آیا تھا، لیکن وہ مٹھیاں بچھوے نظر انداز کر گیا تھا۔ کل تم مینشن میں اکیلی ہوگی، روز بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں اسی وقت مار دیا جائے گا۔ باسط سفاکیت کی انتہا کی وجہ ظرفی کی جان ہلکان کر گیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ خوف کے زیر اثر بولتی ہوئی آج پھر ذہن چودھری کو سوچوں میں لا چکے تھے۔ وہ ستم گر بھی تو اسے مروا دینا چاہتا تھا۔ آنسو گلابی عارض پر بکھر گئے تھے۔ باسط نے لب بیچے تھے، روز اسے سمجھا دینا۔ وہ مڑ کر باہر نکل گیا تھا، مزید ان آنسوں کو دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ ڈونٹ کرائے ظرفی۔ روز اس کے آنسو صاف کیے، اس کا نام بامشکل لیا تھا۔ باسط بھائی ایسا تو نہیں تھے، وہ بگی آواز میں بولی تھی۔ ہاں، وہ ایسے نہیں ہے، لیکن اپنے کام کے دوران وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ڈبیا رکھ دیا۔ کچھ دن میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ وہ اس مینشن کے سب سے فنی پرسن ہے۔ روز نے مذاقیہ کہا تھا۔ کیا یہاں اور بھی کوئی رہتا ہے؟ اور وہ جو آدمی ہے جس کے لمبے بال اور اونچا لمبا قد ہے، جس کا چہرہ کافی پر اسرار ہے، وہ کون ہے؟ ظرفی نے دھیمے لہجے میں نہایتی رازداری سے پوچھا تھا۔ وہ اس مینشن کے باس ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن تمہیں تو کہا تھا کہ باس کے باس کو میں پسند آ گئی ہوں۔ وہ بڑبڑائی تھی، گویا پوچھتے ہوئے شرمندگی ہوتے۔ وہ بھی باس ہے؟ روز مسکرائی۔ کیا سب باس ہیں؟ اور یہ باس خانہ تو نہیں ہے؟ وہ چیخ تو گئی تھی۔ نہیں، وہ ماسٹر مائنڈ باس ہیں، کل تم انہیں بھی دیکھ لو گے۔ ظرفی کا وجود کانپا۔ نہیں، میں انہیں نہیں دیکھنا چاہتی، نہ ہی ان کے سامنے آنا چاہتی ہوں۔ سفید پٹے چہرے کے ساتھ اسے نفی میں سائل لایا۔ اوکے، تم نہ ملنا، لیکن کل تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی، لیکن مینشن کے ارینجمنٹ تم ہی دیکھو گے، اور تمہارے لیے میں نے اسپیشل ڈریس ریڈی کروایا، کل تم وہ پہنو گے۔ اور وہ جو اتنے کپڑے کا ڈھیر الماری میں بڑا پڑا ہے، وہ کون پہنے گا؟ وہ بیزار ہوئی تھی۔ اپنی چاندنی کی چوڑیوں کی یاد شدت سے آئی تھی۔ وہ اپنا لباس جو وہ یہاں پر پہن کر آئی تھی، وہ دوبارہ پہننا اسے نصیب نہیں ہوتا۔ روز وہ لباس شاید پھینک چکی تھی، جس کا اسے دلی افسوس تھا۔ وہ معمولی سے کپڑے اسے سکون کرتے تھے، جس لباس میں اسے زین چودھری کو اپنے حق میں پایا تھا، لیکن روز سے پوچھنے کی ضرورت نہ کر سکتی تھی۔ وہ بھی تم ہی پہنو گی، کیونکہ باس نے یہ سب بہت ہی خوشی سے تمہارے لیے لیا ہے۔ مجھے تمہارے باس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجبوری میں یہاں رہنا پڑ رہا ہے۔ وہ ناک سکڑے ہوئے بولتی تھی۔ یہ تو بالکل کل پتا چلے گا۔ اپنی نرم نازک مزاجی اور چمکتے ہوئے حسن سے وہ روز تو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے تھے۔